बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 42nd लेक्चर ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे पोस्ट परचेज डिसोनेंस को जब हमारा वक्त ख़त्म हो गया। आज हम पोस्ट परचेज डिसोनेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक प्रोडक्ट डिस्पोजिशन को भी हम डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर ख़त्म करने के बाद अगर हमारे पास कुछ वक्त बचा तो हम अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे। Students, as usual, let me give you a brief description of what we discussed in our last lecture with reference to post-purchase dissonance. Students, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि कंज्यूमर्स जब भी किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जाते हैं और जब वो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं तो उस वक्त उनको एक डिस्क्रिपेंसी का सामना करना पड़ता है। ये डिस्क्रिपेंसी अमूमन होती है कंज्यूमर्स के डिसीजन में और कंज्यूमर्स की प्रायर एवेल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ, कंज्यूमर जब प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उनकी उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले एक एवेल्यूएशन उनके जहन में होती है और जब वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने का डिसीजन कर लेते हैं और उस डिसीजन पर अमल कर देते हैं तो उस वक्त कंज्यूमर्स के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस या एंग्जाइटी आती है और वो ये सोचते हैं कि शायद ये प्रोडक्ट को ख़रीदने का फ़ैसला हो सकता है कि गलत भी हो, क्योंकि चांसेस हैं कि ये प्रोडक्ट उस तरह से परफॉर्म ना करे जिस तरह से कंज्यूमर्स ने सोचा था, या फिर कंज्यूमर्स के जहन में उस प्रोडक्ट की जो इवैल्यूएशन थी शायद कंज्यूमर्स ये देख सकें कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोनेंस, डिसोनेंस एक्चुअली मीन्स टू बिकम इनहार्मोनियस. When the consumers are thinking about purchasing the product and they are making their prior evaluations, their responses are always harmonious. Eventually comes a time period when consumers have thought so much about the product, they have done so much evaluation that they start thinking that they must purchase that product. And eventually comes the time when they have purchased the product and bang, that is the moment when they have paid the price and now there is no going back. So consumers go through a stress or some kind of anxiety at that time period. This is called post-purchase dissonance within the consumers. Dissonance, of course, is an uneasy feeling. It pertains to anxiety or stress. And whenever we are suffering from something like that, or whenever we have a heavy feeling that pertains up to the level of anxiety or stress, we would like to reduce it somehow. اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ کنزیومرز کس طرح سے اپنی ڈیزوننس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کر سکے۔ اسٹوڈینٹس، میں نے ڈیزوننس کے ریفرنس سے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیزوننس تھیوری کے اندر دو کانسیپٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ڈیزوننس تھیوری از کنسسٹنگ آف ٹو بیسک پوائنٹس. نمبر ون از ڈیزوننس از این انکمفرٹیبل اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ اٹ ڈرائیوز دا پرسن ٹو ریڈیوس اٹ. جب بھی آپ اسٹریس میں جائیں گے آپ اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ ڈیزوننس از سم تھنگ لائک دیٹ. پوائنٹ نمبر 2 which is very important is that individuals experiencing dissonance will avoid situations that produce more dissonance. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیویجولس اسٹریس کے اندر ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی سچویشنز کو اوائڈ کریں جو ان کے اسٹریس کو مزید بڑھائیں. یہاں پر اسٹوڈینٹس ہم نے ڈسکس کیا ان ساری کنڈیشنز کو جو کنزیومرز کو ڈیزوننس کی طرف لے کر چاہتی ہیں. جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے وہ کچھ اس طرح سے تھے. نمبر 1 از the minimum threshold of dissonance is passed. Consumers may tolerate a certain level of inconsistency in their lives until the point is reached. اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ کنزیومرز ایک سرٹن لیول تک تو ڈیزوننس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس پوائنٹ کے بعد کنزیومرز اس کو اوائڈ کرنے کی یا اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے. کنزیومرز کو ڈیزوننس اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب جو ڈیسیجن وہ بنا رہے ہیں وہ irreversible ہو. مثال کے طور پر اگر آپ ایک گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور جب آپ گاڑی خرید لیتے ہیں اور اس کی پرائس کو پے کر دیتے ہیں تو یہ ایک irreversible ڈیسیجن ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی کہ گاڑی خریدنے کے بعد اگر آپ اس کو واپس کرنا چاہیں تو آپ کو اپنی پوری رقم واپس مل جائے. سو at that is the moment when consumers start thinking, since this decision is irreversible, so I'm not too sure if I have made the correct decision or not. And what if something goes wrong? Another situation was when unselected alternatives have desirable features. Naturally, جب آپ پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اس پروڈکٹ رینج کے اندر کافی مختلف قسم کی پروڈکٹس نظر آنا شروع ہوتی ہیں. مختلف قسم کے برانڈ ایک پروڈکٹ لائن کے اندر اسپیشلائز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ان برانڈس میں سے کسی ایک برانڈ کو چوز کرنا ہوتا ہے
سو اسٹوڈینٹس، جب ہم بہت سارے برانڈس میں سے ایک برانڈ کو چوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت حال میں ڈسوننس عموماً زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کافی ساری چوائسیز اویلیبل ہوتی ہیں، کافی ساری آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں جن کو کنزیومرز پرچیز کی اسٹیج کے دوران شاید 100% ایگزامن نہیں کر پاتے. اس لیے جب وہ پروڈکٹ خرید کر لاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید جو دوسری آپشنز اویلیبل تھیں وہ شاید زیادہ بہتر ہو سکتی تھیں، اور شاید جو میں نے پروڈکٹ خریدی ہے اس کے اندر شاید وہ ریکوزٹ فیچرز مجھے نہ ملیں جو میں چاہتا ہوں. اس کے علاوہ کنزیومرز کے پاس کچھ اور سچویشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کنزیومرز کو ڈسوننس کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر جب بائرس بہت زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنے پرچیز ڈیسیجن کی طرف تو اس صورت حال میں بھی ان کے اندر ڈسوننس آنے کے چانسز ذرا زیادہ ہوتے ہیں. Buyer's commitment can be understood with this example. مثال کے طور پر اگر آپ ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں اور آپ کے ڈیسیجن کو وائز سمجھیں، تو آپ کی اس پروڈکٹ ڈیسیجن کے ساتھ کمٹمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. بعض اوقات جب آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں اور وہ آپ کے مطلب کے مطابق نہیں نکلتی تو لوگ آپ کو بتانا پسند کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے. ان اے وے کنزیومر اسٹارٹ تھنکنگ کہ انہوں نے جو ڈیسیجن بنایا ہے شاید وہ ڈیسیجن غلط ہے، اینڈ پیپل آر کاسٹنگ این آئی آف ڈاؤٹ اپون دیئر اون وزڈم. سو جب بھی ہم کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو ہم اس ڈیسیجن کے بارے میں کمٹمنٹ 100% کمیٹڈ ہوتے ہیں، تب بھی ہم اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں. لیکن بعض انڈیویجولس کے اندر یا بعض سچویشنس کے اندر ہماری کمٹمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ایسی سچویشنس کے اندر ڈسوننس ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. another situation is جب آپ کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور آپ کو کسی نے ذرا بھی پریشرائز نہ کیا ہو اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے. یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جب کنزیومرز اپنا ڈیسیجن خود سے بناتے ہیں کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کسی سے ایڈوائس نہیں لیا ہوتا یا کسی نے انہیں ایڈوائس نہیں کیا ہوتا اور ان کے ذہن پر کوئی پریشر نہیں ہوتا، اور اس صورتحال میں جب وہ ڈیسیجن بناتے ہیں ایک پروڈکٹ کو خریدنے کا تو وہ اس ڈیسیجن کے اندر اکیلے ہوتے ہیں. Now, if the product turns out not to be as good as they thought in the prior evaluation of the product, then they are left alone to face the consequences. لیکن ایسی سچویشنز میں جب کنزیومرز کو ان کے سگنیفیکنٹ ادرس نے ایڈوائز کیا ہو اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں، تو کنزیومرز کے پاس کچھ اسکیپ کوٹس ہوتے ہیں جب ان کے ذہن کے اندر ڈسوننس آتی ہے یا جب وہ اس قسم کی فیلنگز کے اندر سے گزرتے ہیں کہ شاید یہ پروڈکٹ اتنی اچھی نہیں ہے. At that time they have certain other figures available to them جن کے اوپر وہ اپنی گلٹ کا پریشر ڈال سکتے ہیں. Which means that consumers have some easy scapegoats to vent their frustrations in these situations. Students, dissonance, it is very natural to understand, it is very obvious to understand that dissonance is a very uneasy feeling. اور dissonance جب بھی ہوتی ہے انڈیویجولس عموماً کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈسوننس کو کسی طرح سے ریڈیوس کیا جائے، اور کنزیومرز جب ڈسوننس کی فیز میں سے گزرتے ہیں تو وہ 2-3 طریقے استعمال کرتے ہیں اس ڈسوننس کو ریڈیوس کرنے کے لیے. جو 3 طریقے یہاں پر امپورٹنٹ ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 1، کنزیومرز چینج دا ایویلیویشن آف آلٹرنیٹیوز. پروڈکٹ خریدتے وقت ہمارے پاس کافی سارے آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں اور ان کو ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں. جب پروڈکٹ خرید لیتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اسٹریس ہوتا ہے کہ شاید دوسرے آلٹرنیٹیوز کے اندر زیادہ بہتر آپشنس تھیں. ایسی صورتحال میں جب ہم ڈسوننس میں جاتے ہیں اور ایک سرٹن پوائنٹ سے وہ انکریز ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان پروڈکٹ آلٹرنیٹیوز کے بارے میں سوچنا بند کر دیتے ہیں، یا پھر ہم کچھ اس طرح سے ان کو ایویلیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ فیچرز تو تھے لیکن وہ پروڈکٹ کا برانڈ اتنا اچھا نہیں ہے یا اس پروڈکٹ کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، سو دیٹ وی کوڈ سیکیور آور سیلوز ود آور ڈیسیژن. Another method that consumers use is called seeking new information to support their choice. Consumers جب ڈسوننس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو ان کے پروڈکٹ ڈیسیجن کو سپورٹ کر سکے. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک الیکٹرانک اکوپمنٹ خریدا ہے اور اس کے بعد آپ ڈسوننس کی فیز کے اندر چلے گئے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ اس الیکٹرانک اکوپمنٹ کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے. اس سلسلے میں آپ بعض اوقات ریٹیلر سے یا مینوفیکچرر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور بعض اوقات خود سے اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن آتی ہے تو آپ اس میں سے پازیٹیو انفارمیشن کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از چینجنگ دا ایٹیٹیوڈس.
کنزیومرز بعض اوقات اپنا ایٹیچیوڈ ہی چینج کر لیتے ہیں. جب ان کو ایک پروڈکٹ ملتی ہے, اگر ان کو وہ انیشیلی پسند نہیں آتی تو یہ بہتر ہے کہ کنزیومرز اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر لیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس پریشر میں رکھیں کہ یار میں نے جو پروڈکٹ خریدی وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ سے ڈیناؤنس کرنا اس پروڈکٹ ڈیسیجن کے حوالے سے از ناٹ آلویز اے گڈ فیلنگ, اٹ از میٹر آف فیکٹ ویری ویری پینفل. سو کنزیومرز کم ٹو چینج دیئر ایٹیٹیوڈ اینڈ دے اسٹارٹ سیئنگ ویل دس پروڈکٹ از ویری گڈ اینڈ آئی ریئلی لائک دس پروڈکٹ. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ کنزیومرز ڈیزننس کو ریڈیوس کرنے کے لیے 3-4 قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں. آئیے ان طریقوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دا فرسٹ way the consumers try to reduce the dissonance is that they change the product's evaluation. Consumers اس پروڈکٹ کی ایویلیویشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پر 2 صورتحال امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1, کنزیومرز نے جو پروڈکٹ خریدی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں بھی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کنزیومرز کے پاس پرچیز سٹیج کے دوران جو ڈفرینٹ آپشنس تھیں کنزیومرز ان کو بھی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیزوننس کی سٹیج ایک ایسی سٹیج ہے جہاں پر کنزیومرز کا تھنکنگ پروسیس ذرا فاسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا انڈر اسٹریس ہوتے ہیں, اس لیے وہ اپنی پروڈکٹ کو بھی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کمپیریبل آلٹرنیٹیوز کو بھی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیزوننس کی سٹیج کے اندر عموماً کنزیومرز جو کمپیریبل آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں ان کو ذرا پازیٹیولی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنی پرچیز ڈیسیجن جس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں انہوں نے کیا ہوتا ہے اس پروڈکٹ کو تھوڑا سا نیگیٹیولی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ ایویلیویشن جو ہے وہ نہ صرف کنزیومرز اپنی خریدی ہوئی پروڈکٹ کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کو کانسٹنٹلی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پروڈکٹس کے ساتھ بھی. سو ایسی صورتحال کے اندر جب ڈیزوننس ایک سرٹن پوائنٹ کو ٹچ کر جاتی ہے تو اس پوائنٹ کو ٹچ کرنے کے بعد کنزیومرز کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈیزوننس کو کسی طرح سے ریڈیوس کیا جائے, اور یہاں پر وہ اپنی پروڈکٹ ایویلیویشنس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ انہوں نے خریدی ہے اس کے وہ پازیٹیو فیچرز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ کو پازیٹیولی ایویلیویٹ کر سکیں اور اپنے ڈیسیجن کو سپورٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کمپیریبل آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں, جو دوسری اویلیبل پروڈکٹس ہوتی ہیں, ان کے سارے نیگیٹو فیچرز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں سو دیٹ they could come at peace with their own decision. Consumers re-evaluating the product alternatives to view them as more similar than was thought at the purchase stage. Consumers جب پروڈکٹ خریدتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو اویلیبل پروڈکٹس ہیں ان سے یونیک ہے, لیکن جب وہ ڈیزوننس کی سٹیج میں آتے ہیں تو وہ یونیکنیس جو پہلے پازیٹیو تھی اچانک نیگیٹو ہو جاتی ہے. یہاں پر کنزیومرز کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اس پروڈکٹ کو دوبارہ اویلیبل آلٹرنیٹیوز کے ساتھ کمپیئر کر سکیں اور یہ محسوس کر سکیں کہ یہ پروڈکٹ بھی اسی گروپ آف پروڈکٹس میں سے ایک ہے, اور یہ بھی اتنا ہی بہتر پرفارم کر سکتی ہے جتنا دوسرے آلٹرنیٹیوز پرفارم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر تقریباً 7-8 قسم کے پاپولر برانڈز کی گاڑیاں ہوتی ہیں. اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جب گاڑی خریدتے ہیں تو اس رینج کے اندر جو دوسری آپشنس ہوتی ہیں ان کو وہ کافی غور سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایونچولی ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم ایک خاص برانڈ کی کار خرید لیں گے. جب وہ اس خاص برانڈ کی کار خرید لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد انہیں تھوڑی سی انگزائٹی ہوتی ہے. یہ وہ سٹیج آف ڈیزوننس ہوتی ہے جہاں پر دوسری گاڑیاں ان کو اپنی گاڑی سے بہتر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب دوسری گاڑیاں اپنی گاڑی سے بہتر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ تھوڑی سی پینفل اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. یہ پینفل اسٹیٹ آف مائنڈ پرسسٹ کرتی ہے اپ ٹو اے سرٹن لیول جہاں پر ڈیزوننس برداشت سے باہر ہو جاتی ہے, اور یہ وہی سٹیج ہوتی ہے جب کنزیومرز اپنی خریدی ہوئی گاڑی کے بارے میں پازیٹیو پوائنٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو دوسری گاڑیاں اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر, جو دوسری آپشنز ان کے پاس اویلیبل تھیں, ان کے نیگیٹو فیچرز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایونچولی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کنزیومرز اس گاڑی کے بارے میں تھوڑے سے برانڈ لائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ جب بھی لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ اپنی خریدی ہوئی گاڑی کی تو کافی تعریفیں کرتے ہیں, اس ڈیسیجن کی کافی اونرشپ لیتے ہیں, لیکن جو دوسری گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے حساب سے کمپیئر کر کے اپنی گاڑی کو بہتر سے بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی دوران وہ دوسری گاڑیوں کو تھوڑا سا انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The only reason behind that is that dissonance is a painful state of mind and consumers are trying to reduce dissonance somehow. As you have seen, students, selective retention allows consumers to forget positive features of the unselected alternatives
and negative features of the selected product. جو دوسرا طریقہ ہم نے ڈسکس کیا جس کے تھرو کنزیومرز اپنے آپ کو ڈیزوننس سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی ڈیزوننس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ سیکنگ انفارمیشن. عموماً جب ہم کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد ڈیزوننس کے اندر جاتے ہیں تو کنزیومرز کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لرن کرنے کی کوشش کریں. جس طرح میں نے آپ کو پچھلی اگزامپل دی گاڑی کی, جس کے اندر ایک صاحب گاڑی خرید لیتے ہیں اور گاڑی خریدنے کے بعد ان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید باقی کی ساری گاڑیاں اچھی تھیں اور یہ جو گاڑی میں نے خریدی ہے یہ اتنی اچھی نہیں ہے. اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ صاحب اپنی گاڑی کے بارے میں زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کے دوران انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر 6-7 ایسے فیچرز ہیں جو دوسری گاڑیوں کے اندر اویلیبل نہیں ہیں. وہ 6-7 فیچرز ان کے لیے یونیک سیلنگ پوائنٹس بن جاتے ہیں. So consumers may reduce dissonance by seeking additional information in order to confirm the wisdom of their product choice. Dissonant individuals actively avoid information that would tend to increase their dissonance. یہ وہی سٹیج ہوتی ہے جہاں پر کنزیومرز اپنی پروڈکٹ کے بارے میں تو بہت زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس میں سے وہ پازیٹیو فیچرز جتنے بھی ہیں ان کو ڈھونڈ سکیں, اور ایسی سٹیٹ کے اندر عموماً کنزیومرز ڈھونڈ کر پازیٹیو فیچرز لاتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے اندر, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں نیگیٹو فیچرز کی کمپیریبل پروڈکٹس کے بارے میں. سو کنزیومرز کانسٹنٹلی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی خریدی ہوئی پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ کے ساتھ, اور یہاں پر کنزیومرز کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں جتنی زیادہ سے زیادہ پازیٹیو انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں, اور دوسرے کمپیریبل پروڈکٹس کے بارے میں جتنی بھی نیگیٹو انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کریں, کیونکہ یہ ان کو ایک ایسا کمپیریزن کرنا ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں پازیٹیو فیچرز ڈھونڈ سکیں اور دوسری پروڈکٹ کے بارے میں نیگیٹو فیچرز ڈھونڈ سکیں. جب وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں پازیٹیو فیچرز ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس سے کمپیریبل پروڈکٹس کے اندر نیگیٹو فیچرز ان کو مل جاتے ہیں, دیٹ از دا ٹائم کنزیومرز اسٹارٹ کمنگ ایٹ پیس ود دیئر اون ڈیسیژن, اینڈ دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ویز دیٹ کنزیومرز ٹرائی ٹو ریڈیوس ڈیسوننس. The third most important way to reduce the dissonance in the consumers is changing the attitudes. Consumers product کو خریدنے کے بعد جب dissonance کی stage میں جاتے ہیں تو اس کے بعد اس dissonance کو کم کرنے کے لیے وہ اپنے attitude ہی change کر لیتے ہیں. Consumers may change their attitude to make them consonant with their behavioral patterns. مثال کے طور پر اگر suppose اگر آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کی پوسٹنگ آپ کے جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس سے کسی ایسے شہر میں آ جاتی ہے جو آپ کو اتنا پسند نہ ہو, یا پھر اگر آپ کسی اربن ایریا میں رہتے ہیں اور آپ کی پوسٹنگ کسی رورل ایریا کے اندر آ گئی ہے تو انیشیلی آپ کو تھوڑا سا سٹریس ہونا شروع ہوگا کہ میں اس رورل ایریا میں جا کے سروائیو کر سکوں گا یا نہیں, لیکن کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اس لیے آپ کو اس رورل ایریا کے اندر جا کے پوسٹنگ کروانی پڑتی ہے اور وہاں پر جا کر رہنا پڑتا ہے. ایونچولی جب آپ اس شہر میں پہنچتے ہیں, your first feeling is of sadness and shock, maybe awe. You start thinking, am I going to live in this city for a long time period to come? So that kind of thinking and feeling is very hard in you. At that time, آپ کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ میرے باقی دوستوں کی پوسٹنگ دوسرے اچھے شہروں میں ہو گئی اور میں اس شہر کے اندر آ گیا, اب میں اس شہر کے اندر کیسے زندگی گزاروں گا. So you come with a negative frame of mind when you reach to the rural city where you will be posted. لیکن کیونکہ اب آپ کو اس شہر کے اندر رہنا ہے اور آپ اس پینفل اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہمیشہ سے گزارا نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے آپ کو اس شہر کے اندر کچھ اچھی خصوصیات ڈھونڈنی پڑتی ہیں. عموماً کچھ عرصے کے بعد لوگ اس شہر کے ساتھ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از دا ٹائم جب وہ زیادہ انفارمیشن بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس شہر کے بارے میں, اور ایونچولی ایک ٹائم پیریڈ ایسا آتا ہے کہ جب وہ اس شہر سے واپس چھٹی کے لیے اپنے شہر میں آتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کو اس شہر کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں. دراصل اس شہر کی خوبیوں کے بارے میں بتانے سے in fact they are trying to come at peace with the decision that has become their fate. So this is one of the ways that people come to change their attitudes in order to adjust with painful things. Consumer psychology میں جب ہم اس پرنسپل کو اپلائی کرتے ہیں کنزیومر بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے, تو کنزیومر sometimes purchase a product they initially attributed to negatively through a promotional scheme. This may produce dissonance and to avoid it they may change their attitude.
بعض اوقات کنزیومرز کسی پروموشنل اسکیم کے تحت کسی ایک پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں پروڈکٹس خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک خاص پروڈکٹ پر کوئی پروموشن اسکیم چل رہی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو یا تو فری سیمپلس مل سکتے ہیں یا پھر آپ کو وہ پروڈکٹ دوسری پروڈکٹس کی نسبت تھوڑی سی سستی مل رہی ہے. آپ اس پروموشنل اسکیم کی وجہ سے اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں, لیکن جب آپ خرید کر لاتے ہیں اس پروڈکٹ کو تو آپ کے اندر ایک ڈیزوننس کی اسٹیٹ آف مائنڈ آتی ہے. یو اسٹارٹ فیلنگ a little bit uneasy with whatever decision you have made. لیکن کیونکہ وہ ڈیزوننس بہت زیادہ نیچرل ہے اور اس کا ایک سرٹن پوائنٹ تک پہنچنا بھی بہت نیچرل ہے, تو اس پوائنٹ کے بعد آپ نیچرلی اس پروڈکٹ کی طرف ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بنانا شروع کریں گے. سو ڈیزوننس از ناٹ اے نیگیٹو فینومینا, بٹ مارکیٹرز sometimes very skillfully use the phenomena of dissonance. They very well understand that dissonance is a painful feeling, so they try to give their products through promotional schemes to the consumers. اور کنزیومرز ان پروڈکٹس کو جب خرید لیتے ہیں وہ ڈیزوننس کی اسٹیج میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر وہ پروڈکٹ کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا لائلٹی پر بیس کرنا شروع کر دیتا ہے, اینڈ ایونچولی دے کم ٹو ٹرمز ود دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. ناؤ when they have given themselves all of the reasons to think positively about that product, chances are that they will come to purchase that product once again. So motivation to achieve consonance will likely take the form of attitude change because that is easier than renouncing the product constantly. اور اس سارے پروسیس کے دوران کنزیومرز کی اس پروڈکٹ کے ساتھ یا اس برانڈ کے ساتھ لائلٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسٹوڈینٹس, ہم نے 3 طریقے ڈسکس کیے جو استعمال کرتے ہیں انڈیویجولس اپنی ڈیزوننس کو ریڈیوس کرنے کے لیے. یہ تینوں طریقے بہت اہم ہیں اور مارکیٹرز کے لیے ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان سے سیکھی ہوئی جو لرننگ ہے اس کو وہ ایڈریس کر سکیں اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے اندر. سو نیچرلی وی ہیو سرٹن پرنسپلس اینڈ لرننگ پوائنٹس دیٹ وی کین انکلوڈ ان دا مارکیٹنگ امپلیکیشن سیکشن آف دا ویز ٹو ریڈیوس ڈیزوننس فار دا کنزیومرز. اس سیکشن کے اندر اسٹوڈینٹس ہم 3 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں, اینڈ دیز 3 ٹاپکس آر نمبر 1 کنفرمنگ ایکسپیکٹیشنس, نمبر 2 انڈیوسنگ ایٹیٹیوڈ چینج, اینڈ نمبر 3 ری انفورسنگ بائرس. جی ہاں, یہ وہ 3 لیسن پوائنٹس ہیں جو مارکیٹرز لرن کر سکتے ہیں ہماری پریسیڈنگ ڈسکشن سے یا پھر ڈیزوننس تھیوری سے پڑھ کے وہ یہ پوائنٹس اخذ کر سکتے ہیں اور اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اندر پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹرز کے پاس یا مارکیٹرز کے لیے ڈیزوننس تھیوری میں کیا لیسنس ہیں یا کیا امپلیکیشنس ہیں. نمبر 1 از کنفرمنگ ایکسپیکٹیشنس. A very simple lesson that we learned with reference to satisfaction was that when the purchase confirms the consumer's expectations, reinforcement takes place. جب آپ کو کسی پروڈکٹ کی ضرورت پڑتی ہے, آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, وہاں پر بہت ساری پروڈکٹس آپ کو نظر آتی ہیں, آپ مختلف پروڈکٹس کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد ایک سرٹن پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں. جب آئیڈیلی ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس پروڈکٹ کو لے آئیں تو آپ اس پروڈکٹ کی پرفارمنس سے اتنے خوش ہوں کہ آپ اس پروڈکٹ کو دوبارہ خریدنے کے لیے جائیں. سو دا فرسٹ لیسن فار دا مارکیٹرز از ٹو ڈیولپ سچ پروڈکٹس جو کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کر سکیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر you could say that this is very obvious and very natural thing to say, لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹرز اس قسم کی پروموشنل اسکیمس بنا لیتے ہیں جس کے اندر وہ کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشنس پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں بہت زیادہ ہائی کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کنزیومر جب اس پروڈکٹ کو خرید کر لاتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس پروڈکٹ کی پرفارمنس ان کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتی. سو دا موسٹ امپورٹنٹ لیسن ٹو لرن اوور ہیئر از نمبر 1, the product manufacturers should be developing such products that would satisfy the expectations of the consumers. Now, point number 2 is when expectations are not confirmed, cognitive dissonance takes place, and the consumer will be likely to reduce dissonance by somewhat negative evaluation of the brand. Consumers جب بھی پروڈکٹ خریدیں گے اور اگر ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے یا بلکہ اس اسٹیج سے بھی پہلے کنزیومرز کے اندر جو اسٹریس اور انگزائٹی آتی ہے تو وہ ڈیزوننس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس ڈیزوننس کو, کیونکہ وہ ایک نیگیٹو فیلنگ ہے, کنزیومرز اس ڈیزوننس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پروسیس کے دوران جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو انیشیلی کنزیومرز اس پروڈکٹ کو نیگیٹیولی ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وین اے پروڈکٹ فیلس ٹو میجر اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز, دا ریزلٹ میں بی نو انیشیل سیل, no repeat sale or unfavorable word of mouth communication.
کنزیومرز جب ڈسسیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو کنزیومرز نہ تو اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے دوبارہ آئیں گے، نہ ہی وہ کسی کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے آئیں. کیونکہ کنزیومرز ڈسسیٹسفائڈ ہو چکے ہیں، اس لیے چانسز یہ ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کو نہیں خریدیں گے اور دوسروں کو اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ پھیلائیں گے. Students, negative word of mouth is very dangerous, rather deadly for the products manufacturing companies. Marketeers always realize کہ ان کو اپنی پروموشنل اسکیمز اور ایڈورٹیزمنٹ اسکیمز کچھ اس طرح سے ڈیزائن کرنی ہے کہ کنزیومرز ایونچولی ان پروڈکٹ سے کوئی بہت زیادہ نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ نہ پھیلا سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے مارکیٹرز کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کہ پروڈکٹ کی ایگزیکٹ پرفارمنس کیا ہے، اور اس ایگزیکٹ پرفارمنس کو مارکیٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کے اندر لوگوں کو بتانا شروع کریں. Now there are certain implications that originate out of this discussion for the marketeers to understand. کچھ پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ان میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مارکیٹرز ایسی پروڈکٹ بنائیں جو کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کریں اور کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشنز کو سیٹسفائی کریں. یہ تو انتہائی ضروری پوائنٹ ہے، اور یہ پوائنٹ اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مارکیٹرز جب ایسی پروڈکٹس بنائیں گے جن کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور وہ کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرتی ہے تو کنزیومرز نیچرلی سیٹسفائی ہوں گے، اور مارکیٹرز بھی اس پروسیس کے اندر کوشش کریں گے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کو وہ یوز کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں جتنا بھی وہ کنزیومرز کی یوزر پیٹرنس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر وہ پروڈکٹس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر مارکیٹرز کے لیے کچھ اور امپلیکیشنز بھی ہیں. نمبر 1 out of that is that marketers not build up expectations unrealistically. عموماً ہم جب ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں مختلف پروڈکٹس کے بارے میں، یا تو میگزینس میں پڑھتے ہیں یا نیوز پیپرس میں پڑھتے ہیں یا ٹیلی ویژن پر جتنی ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں اس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پروڈکٹس کے بارے میں بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ طریقے سے پروڈکٹس کے فیچرز کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پروڈکٹ کو خرید لیں گے تو آپ شاید دنیا کو چینج کر دیں گے، دنیا کو بدل دیں گے اس پروڈکٹ کو خرید کر، یا پھر آپ کی زندگی مکمل طور پر چینج ہو جائے گی اور آپ کی زندگی پرابلم فری ہو جائے گی. دراصل کوئی بھی پروڈکٹ اس ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتی، اور اسی وجہ سے جتنی زیادہ زیادہ ایڈورٹیزمنٹ مارکیٹ میں آتی ہے جس کے اندر کنزیومرز کو بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ طریقے سے اس پروڈکٹ کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ ساری ایڈورٹیزمنٹ کے اندر پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کنزیومرز کے اندر بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بلڈ اپ کر دیں گے، اور کیونکہ پروڈکٹ اپنی پرفارمنس کے اندر اس ہائر لیول آف ایکسپیکٹیشن کو کبھی بھی میٹ نہیں کر پائے گی، اس لیے کنزیومرز ڈسسیٹسفائی ہو جائیں گے، اور اگر کنزیومرز ڈسسیٹسفائڈ ہے تو وہ اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے. اور جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی کہ کنزیومرز جب کسی ایک پروڈکٹ سے سیٹسفائی ہوتے ہیں تو وہ ایک آدمی کو بتاتے ہیں، لیکن جب کنزیومرز کسی پروڈکٹ سے ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں تو وہ 2 آدمیوں کو بتاتے ہیں. اسی طرح سے مارکیٹرز کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ایسی ایکسپیکٹیشنز کنزیومر کے ذہن میں ڈالے ہی نہ جو ان کی پروڈکٹ میٹ نہ کر پائے. اس لیے اپنی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کو کسی طرح سے ٹیون اپ کریں اور اس طرح سے اسٹیئر کریں کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی وڈ کم اپ ود اے ریئلسٹک انٹرپریٹیشن آف دا پروڈکٹ ایز ویل ایز اٹس فیچرس. کیونکہ اگر کنزیومرز ڈسسیٹسفائی ہو گئے تو وہ نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ اس پروڈکٹ کے بارے میں پھیلانا شروع کر دیں گے، اور نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ از ڈیڈلی فار دا کمپنیز. ایڈورٹائزرز نیڈ ٹو ڈیولپ پروموشنز دیٹ آر کنسسٹنٹ ود واٹ کین دا پروڈکٹس ریزنیبلی ڈیلیور. مثال کے طور پر اگر ہم صابن کے اشتہارات کی بات کرتے ہیں، جب آپ ٹی وی کو آن کرتے ہیں اور ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بے شمار صابن کے اشتہارات نظر آتے ہیں. ملک کے اندر کافی ساری صابن بنانے والی کمپنیز ہیں اور ہر صابن کے اپنے یونیک سیلنگ پوائنٹس ہیں. کچھ صابن کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے ان کی خوشبو، کچھ صابن کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے ان کی جراثیم مارنے کی صلاحیت. اگر ہم جراثیم مارنے کی صلاحیت والے صابنوں کی بات کرتے ہیں تو بعض صابن اپنے ایڈورٹیزمنٹس میں دکھاتے ہیں کہ اگر آپ ان صابنوں کو استعمال کریں گے تو ان کے استعمال کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ جراثیم کو مار دیں گے. On the contrary, there are certain soaps advertisements in which the claim is that if you are using this particular soap, then you will be able to kill all the germs 100%. عموماً صابن کے اشتہارات میں ایک میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ کتنے جرمز مرے ہیں.
جو اچھے ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں سوپ کے اندر، وہ جب میگنیفائنگ گلاس کے اندر ہاتھوں کی اسکن کو دکھاتے ہیں جس کے اوپر اس صابن کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر 100% سارے جراثیم مرے ہوئے نظر نہیں آتے. وہاں پر آپ کو 2 4 5 جراثیم ضرور نظر آئیں گے. اور میگنیفائنگ گلاس کے اندر جب ان ہاتھوں کو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر دوسرا صابن استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ جراثیم جو نہیں مار پاتے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. سو کمپیریزن کے اندر جب وہ دکھاتے ہیں صابن کی پرفارمنس کو، تو وہ کبھی بھی یہ شو نہیں کرواتے کہ یہ صابن 100% سارے جراثیم کو مار دے گا. So this is one of the ways that marketeers could build up reasonable expectation levels in the minds of their target consumers. Students, the second most important method is inducing the attitude change. کنزیومرز کو ایٹیچیوڈ چینج کے اندر کس طرح سے ہیلپ کیا جائے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کنزیومرز کسی ایک برانڈ کے ساتھ زیادہ لوئل ہوتے ہیں اور وہ اسی برانڈ کی پروڈکٹس کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس صورتحال کے اندر نئی پروڈکٹس کیسے آئیں اور اپنے برانڈ کو کس طرح سے سکسیزفل بنائیں، یہاں پر مارکیٹرز ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی اسٹریٹجی کو استعمال کر سکتے ہیں. ایٹیٹیوڈ چینج کی اسٹریٹجی کے اندر چند امپورٹنٹ باتیں ہیں جو مارکیٹرز کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں. Number one of those important points is that when attitudes are inconsistent with purchase behavior, they are likely to change. جب consumers کے attitudes ان کے purchase behavior کے ساتھ inconsistent ہوتے ہیں تو وہ attitudes change ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کنزیومر ہیں جن کا ایک خاص قسم کے ڈٹرجنٹ پاؤڈر پر زیادہ بھروسہ ہے، زیادہ اعتماد ہے، اور وہ کافی عرصے سے اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو خرید رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک نئی کمپنی مارکیٹ کے اندر آتی ہے اور وہ اپنے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. اب یہ نئی مارکیٹنگ کمپنی کس طرح سے اپنے ٹارگٹ کنزیومرز کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ چینج لے کر آئے کہ کنزیومرز یہ نیا ڈٹرجنٹ پاؤڈر خریدنا شروع کر دیں. نیچرلی انہیں کنزیومرز کو کسی طریقے سے کنونس کرنا پڑے گا کہ وہ جسٹ فار دا ٹیسٹ ان کے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو استعمال کریں. اور جب کنزیومرز ان کے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو استعمال کریں گے تو چانسز یہ ہو سکتے ہیں کہ شاید ان کو اس نئے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی پرفارمنس زیادہ پسند آئے اور وہ آہستہ آہستہ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر لیں. لیکن یہ سٹوری اتنی زیادہ سمپل نہیں ہے. دراصل یہاں پر بھی کچھ فائن پوائنٹس ہیں جو انڈرسٹینڈ کرنے ضروری ہیں. مارکیٹرز عموماً ڈفرینٹ قسم کے پروموشنل ٹولز استعمال کرتے ہیں کنزیومرز کو ایٹیٹیوڈ چینج میں مدد کرنے کے لیے. مارکیٹرز میں سیک ٹو انڈیوس بیہیویئر چینج ان کنزیومرز تھرو ویریس مینس اینڈ میتھڈالوجیز. اور یہاں پر پروموشنل ٹولز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. عموماً جب آپ گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بعض پروڈکٹس کے آپ کو فری سیمپلس مل رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو کسی پروڈکٹ کے فری سیمپلس مل رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ ان فری سیمپلس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں یا نہیں؟ کیا ان فری سیمپلس کو آپ گھر لا کر استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کہیں یہ خیال تو نہیں آتا کہ یہ کمپنی اپنے فری سیمپلس اس وجہ سے دے رہی ہے کہ شاید پروڈکٹ بہت زیادہ سب اسٹینڈرڈ ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پروڈکٹ کو کنزیومرز کے اوپر احسان کیا جائے اور کنزیومرز کو فری دے دی جائے؟ اس قسم کی ریشنلائزیشن ہمارے ذہن میں آتی ہے جب فری سیمپلز استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات آپ کو پروموشنل اسکیمس ملتی ہیں جس کے تحت آپ ایک سرٹن پروڈکٹ کو جب خریدتے ہیں تو اس پر آپ کو 5 روپے یا 10 روپے کی بچت ملتی ہے، یا پھر آپ کو ایک سرٹن کوانٹٹی کے اندر جب پروڈکٹس خریدتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ بچت ملنا شروع ہو جاتی ہے. سو مارکیٹرز جو ہیں وہ کافی سارے پروموشنل ٹولز اور اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں تاکہ کنزیومرز کو وہ انٹائز کر سکیں کہ ان کی پروڈکٹ کو کم از کم ایک دفعہ وہ ضرور خریدیں. This is called the foot in the door technique. Foot in the door technique means that you first open the door and put the foot inside, and eventually, gradually, bit by bit, you enter inside the room. Promotional schemes furnish foot in the door technique, foot in the door strategy for the marketeers. Promotional schemes کے تحت marketeers یہ کوشش کرتے ہیں کہ consumers کو convince کر سکیں کہ وہ ان کی product ایک دفعہ خریدیں. اب یہاں پر 2 باتیں بہت important ہیں کہ کیا مارکیٹرز فری سیمپلس کو استعمال کریں یا کیا وہ سیونگز کوپنز کو استعمال کریں یا کنزیومرز کو 5 روپے یا 10 روپے کی بچت دیں. اسٹوڈینٹس یہ بہت زیادہ فائن پوائنٹ ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے مارکیٹرز کے لیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کنزیومرز پروموشنل اسکیم کے تحت کسی پروڈکٹ کو خریدنے میں انٹائز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو 5 روپے یا 10 روپے کی بچت ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنا پورا ماہ کی گروسری ایک دم سے خرید رہے ہیں تو وہ 5 اور 10 روپے کی بچت بعض اوقات 100 روپے یا 150 روپے تک پہنچ جاتی ہے. کنزیومرز اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں، لیکن جب وہ پروڈکٹ خرید کر گھر لے کے آتے ہیں تو وہ کنزیومرز
ڈیزوننس کے تھرو کنزیومرز ڈیزوننس کو فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک اسٹریسفل فیلنگ ہوتی ہے. اب اس اسٹریسفل فیلنگ کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح ریڈیوس کرنا ہے, اور جیسا کہ ہم نے ڈیزوننس ریڈکشن ٹیکنیک کے اندر دیکھا کہ کنزیومرز اپنے اسٹریس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ڈفرینٹ میتھڈس استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اس پروڈکٹ کو اچھا اور بہتر سمجھنا شروع کر دیں. سو پروموشنل اسکیم کے اندر جب کنزیومرز کو بچت دی جاتی ہے تو کنزیومرز پہلے تو وہ پروڈکٹ خرید لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو the golden point for the marketeers is that when the consumers would purchase that product, they would naturally feel certain stress. And that certain stress is being experienced at the biological level or the physiological level, and consumers would naturally try to reduce it. And the reduction of that stress is not possible unless consumers psychologically convince themselves that this product is good. سو پروموشنل اسکیمس جو ہیں وہ کنزیومرز کو ڈیزوننس کے اندر لے کے جا سکتی ہیں, کنزیومرز کو کنونس کر سکتی ہیں کہ وہ پروڈکٹ خریدیں. کنزیومرز ڈیزوننس کے اندر جائیں گے اور ڈیزوننس کو ریڈیوس کرنے کے سلسلے میں وہ اس پروڈکٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیں گے. اسٹوڈینٹس, یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کنزیومرز کو کتنی بچت دی جائے. ریسرچز کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کنزیومرز کو بہت زیادہ بچت دی جائے, اگر ان کو بہت زیادہ سیونگ دی جائے کسی ایک پروڈکٹ پر, تو کنزیومرز اس کو آسانی سے ریشنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنزیومرز یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس پروڈکٹ کی کوالٹی اتنی گھٹیا ہے کہ یہ اس پروڈکٹ کو بہت زیادہ سستے داموں بیچنا چاہتے ہیں. اس قسم کی ریشنلائزیشن جب ان کے ذہن میں آنا شروع ہوتی ہے تو وہ فرسٹ آف آل ایسی پروڈکٹس کی طرف جاتے ہی نہیں جس کے اندر بہت زیادہ بچت مل رہی ہو. مثال کے طور پر اگر ایک پروڈکٹ 100 روپے کی ہے تو اس پروڈکٹ کی قیمت اگر 50 روپے کر دی جائے تو کنزیومرز کے اندر اس قسم کی ریشنلائزیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہم پینٹس کے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ پینٹس کے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس پینٹ کو خریدیں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک سرٹن ٹوکن ملے گا جس کو استعمال کر کے جب آپ نیکسٹ ٹائم اس پینٹ کو خریدنے جائیں گے تو آپ کو 100 یا 150 روپے کی بچت ملے گی. عموماً 100 یا 150 روپے کی بچت بہت زیادہ بچت ہوتی ہے اور کنزیومرز اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. یہاں پر جو ان کے ذہن میں نیچرل پہلا خیال آتا ہے کہ شاید اس پروڈکٹ کی کوالٹی بہت زیادہ گھٹیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض ایڈورٹیزمنٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 کمپیٹیٹو برانڈس ہیں اور ان میں سے ایک برانڈ اپنی پروڈکٹ کی پرائس کو 5 روپے یا 10 روپے کم کر دیتے ہیں, یا پھر وہ اپنے اس سیونگ کوپن کو یا اس سیونگ پلان کو کچھ تھوڑا سا کمپیٹیٹو کر دیتے ہیں, جس پر اگر آپ چائے کی پتی کا پیکٹ 250 گرامس والا خریدیں گے تو شاید آپ کو 50 پیسے کی بچت ہو, اور اگر آپ چائے کی پتی کا 1000 گرامس والا پیکٹ خریدتے ہیں تو آپ کو شاید 10 روپے کی بچت ہو. یہ وہ بچت ہے جو کنزیومر سمجھتے ہیں از اے ویلڈ اماؤنٹ آف سیونگ, اور اس بچت اسکیم کو کنزیومرز اویل کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر کنزیومرز کے ذہن میں یہ خیال بالکل نہیں آتا کہ یہ پروڈکٹ بہت زیادہ گھٹیا ہے اس وجہ سے اس پر بچت دی جا رہی ہے, کیونکہ بچت کا ایکسٹینٹ بہت تھوڑا ہے جس کی وجہ سے کنزیومرز انٹائز ہوتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں. اور جب وہ پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو ان کے اندر ڈیزوننس پیدا ہوتی ہے, اور اس ڈیزوننس کو ریڈیوس کرنے کے سلسلے میں کنزیومرز اس پروڈکٹ کے ساتھ لائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ سیونگز پلانس کو یا سیونگ کوپنس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا فری سیمپلس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ فری سیمپلس جب دیے جاتے ہیں تو فری سیمپلس کو اتنی زیادہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنے میں کنزیومرز کو کنونس نہیں کر پاتے. آپ نے خود اپنا بیہیویئر دیکھا ہوگا, جب آپ کو کوئی چیز بالکل فری میں ملتی ہے تو آپ نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہوتی. آپ نے نہ اس کے لیے پیسے پے کیے ہیں, اور جب آپ نے پیسے پے ہی نہیں کیے تو آپ کے اندر ڈیزوننس تو آئے گی ہی نہیں, اور اگر ڈیزوننس بالکل بھی نہیں آئے گی تو پھر آپ اسٹریس کے اندر نہیں جائیں گے, اور اس اسٹریس کے اندر جب آپ نہیں جائیں گے تو آپ ریڈیوس کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کے بارے میں پازیٹیولی بھی نہیں سوچیں گے. So free samples usually fail to produce the desired attitude change amongst the people. لیکن فری سیمپلس کو اگر ایک نامنل کوانٹٹی کے اندر استعمال کیا جائے تو فری سیمپلس بھی کافی پازیٹیو چینج کنزیومرز کے ایٹیٹیوڈ میں پیدا کر سکتے ہیں. یہاں پر فری سیمپلس کی کوانٹٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عموماً آپ نے بعض اوقات میگزینس کے اندر دیکھا ہوگا, ایسے میگزینس جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ویسٹرن کنٹری سے, اور ایسے میگزینس جس کے اندر پروڈکٹس ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کسی پرفیوم کا ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے تو اس ایڈورٹیزمنٹ کے اس میگزین کے اس پیج پر جس پر ایڈورٹیزمنٹ ہے اس پر ایک فولڈ بنا ہوتا ہے. اگر آپ اس فولڈ کو کھولیں
تو آپ کو اس پرفیوم کی اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. دس از اے سیمپل ٹو لیٹ دا کنزیومرس نو کہ اس کی اسمیل کس طرح کی ہے. لیکن بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ میگزین کے اندر پروڈکٹ انسرٹس ہوتے ہیں وچ از ویری ویری اسمال کوانٹٹی آف اے سرٹن باڈی لوشن, جس کے ذریعے کنزیومرز کو صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ باڈی لوشن کی کیا کوالٹی ہے, اس کی کیا اسمیل ہے, تاکہ کنزیومرز اس باڈی لوشن کو صرف تھوڑا سا اپنے سامنے دیکھ سکیں, اس کو ٹچ کر سکیں, اس کو فیل کر سکیں, تاکہ وہ تھوڑا سا آئیڈیا بنا سکیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ کے اندر بعض اوقات آپ کو فری سیمپلس ملتے ہیں. بعض اوقات آپ کو ڈٹرجنٹ پاؤڈرز کے یا سوپس کے یا چائے کی پتی کے یا شیمپوز کے فری سیمپلس ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں. عموماً یہ فری سیمپلس اگر بہت نامنل کوانٹٹی کے اندر ہوں تو کنزیومرز اس بات کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں دیٹ دس کمپنی از ویری گڈ اینڈ سنس دے آر ویری ویری نیو اور دے آر لانچنگ اے نیو پروڈکٹ سو دے آر گیونگ اس این اپرچونیٹی ٹو بی ایبل ٹو یوز دس پرٹیکولر پروڈکٹ. اس صورت حال میں جب وہ اس پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں گھر لا کر, تو یہاں پر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کو ایویلیویٹ کریں. دراصل فری سیمپلس ایک اسمال کوانٹٹی کے اندر ایک بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے مارکیٹرز کے لیے کنزیومرز کو اپنی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروانے میں, کیونکہ اسمال کوانٹٹیز بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کنزیومرز کو اپنی کوالٹی کے بارے میں بتا جاتی ہیں, اور یہاں پر کنزیومرز کے اندر آہستہ آہستہ انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. Students, the third most important point in this regard is reinforcing the buyers. Consumers' post-purchase information seeking is usually the result of dissonance. جب کنزیومرز کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور سٹریس کو فیس کرتے ہیں اور ڈیزننس کے اندر آتے ہیں تو وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دراصل یہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کے جتنے بھی پازیٹیو فیچرز ہیں ان کے بارے میں جان سکیں. It is prudent to develop special ads that will reinforce the buyers. بعض اوقات مارکیٹرز ایسے ایڈورٹائزمنٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں جو بائرس کو ری انفورس کریں. بائرس پروڈکٹ خرید لیتے ہیں, وہ ڈیزننس کے اندر آ جاتے ہیں, ان کے اندر اسٹریس ہوتا ہے اور یہاں پر ان کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ایسی اسنا میں اگر وہ ٹی وی آن کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر ایک ایسا ایڈورٹائزمنٹ آ رہا ہے جو ان بائرس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے, جو ان بائرس کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ری انفورس کر رہا ہے کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید انفارمیشن یہ ہے اور اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید پازیٹیو فیچرز کچھ اس طرح سے ہیں, تو کنزیومرز اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ جاننا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ انفارمیشن ان کو ایسی صورت حال میں ملتی ہے جب وہ اسٹریس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ایڈورٹائزمنٹ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس اسٹریس کو ریڈیوس کرنے کے لیے. اسی لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پروڈکٹ کے 2 یا 3 ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں جو اس پروڈکٹ کے کنٹینٹس کو ان اے سمری ڈسکرائب کرے, ڈیفائن کرے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اگلا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے اس میں اس پروڈکٹ کے کچھ فیچرز کے بارے میں زیادہ انفارمیشن دی جاتی ہے, اور جو تیسرا ایڈ اس سلسلے میں بنایا جاتا ہے اس میں اس پروڈکٹ کے کچھ اور فیچرز کے بارے میں انفارمیشن دی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کوکنگ ریسیپیز کی بات کرتے ہیں تو کوکنگ ریسیپیز کا ایک ہائپوتھیٹیکل ایڈ, a series of hypothetical ads could be something like this. The first advertisement is introduction of the product to the consumer. اس ایڈورٹائزمنٹ کے اندر اس پروڈکٹ کے بارے میں جتنے بھی فیچرز ہیں ان کو براڈلی بتایا جاتا ہے اور پروڈکٹ ڈسکرائب کی جاتی ہے. جو سیکنڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں کوکنگ ریسیپی کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے, اور جو تھرڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں اس کوکنگ ریسیپی کو استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو بنانے کے طریقے بھی انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں, یا پھر اس کوکنگ ریسیپی کو استعمال کر کے جو فوڈ تیار کی جاتی ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے میتھڈ سے بھی کنزیومرز کو انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے. تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ کوکنگ ریسیپی کے اس سیریز آف ہائپوتھیٹیکل ایڈورٹائزمنٹس کے اندر 3 مختلف ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے کنزیومرز کو سبسیکوینٹ فیچرز کے بارے میں اس کوکنگ ریسیپی کے بارے میں بتایا جاتا ہے, جس سے ایسے کنزیومرز جنہوں نے وہ پروڈکٹ خرید لی ہوتی ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا پھر شاید ڈیزوننس کی سٹیج کے اندر ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے یہ انفارمیشن اس پروڈکٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے اور اس پروڈکٹ کو اپنی لائف اسٹائل میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے. Such an approach always pays handsome dividends when targeting new buyers. جب مارکیٹرز نئے بائرس کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے, کیونکہ نئے بائرس ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوتے ہیں ان کی ٹارگیٹ کنزیومر کیٹیگری کے اندر. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی اس پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کیا ہے, اور کیونکہ جو نئے بائرس ہیں وہ ڈیزوننس کے اندر جائیں گے تو یہاں پر اگر ان کے پاس ایسے ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں
جو اس پروڈکٹ کے سبسیکوینٹ فیچرس کے بارے میں بھی ان کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں, تو ان بائرس کے اندر ڈیزوننس ریڈکشن ہوگی اور چانسز یہ ہیں کہ ان کے اندر برانڈ لائلٹی زیادہ بڑھے گی. دس اپروچ از اسپیشلی گڈ وین کمپنی از لانچنگ این انوویشن. جب کمپنی کسی نئی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروا رہی ہوتی ہے یا کسی نئے برانڈ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں, اس صورت حال میں بھی یہ طریقہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کمپنی کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ کنزیومرز کے اندر اپنی پروڈکٹ کے بارے میں فیوریبل ایٹیٹیوڈ پیدا کر سکیں. اسٹوڈینٹس آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. اس لیکچر کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از کالڈ پروڈکٹ ڈسپوزیشن. ہم نے ابھی تک کنزیومر سائیکالوجی میں جتنے بھی سبجیکٹس پڑھے, جتنے بھی کانسیپٹس ڈسکس کیے, اس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ہم کنزیومرز کی نفسیات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اور اس کے اندر عموماً ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کنزیومرز کے اندر پروڈکٹ کے بارے میں انٹرسٹ کس طرح سے پیدا کیا جائے, کنزیومرز تاکہ اس پروڈکٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں, ایونچولی کنزیومرز اس پروڈکٹ کو پرچیز کریں. But the modern trends in consumer psychology require a detailed understanding of consumers' behavioral patterns while they are disposing of the products. جی ہاں, اب کنزیومر سائیکالوجی کے ماڈرن ٹرینڈس کے اندر یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کنزیومرز اپنی پروڈکٹ کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو مارکیٹرز استعمال کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور مزید اس کی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کو مزید بہتر بنانے کے لیے. اسٹوڈینٹس آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومرز اپنی پروڈکٹس کو کس طرح سے ڈسپوز کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ کیا آپ اپنی پروڈکٹس جب ڈسپوز کرتے ہیں تو آپ کے کیا بیہیویئر پیٹرنس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے کپڑے کس طرح سے ڈسپوز آف کرتے ہیں, جو پرانے کپڑے آپ کے ہیں ان کو کس طرح سے ڈسپوز کرتے ہیں, یا پھر کوئی پرانے الیکٹرانک ایکوپمنٹس, مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک کمپیوٹر آج سے 15 سال پہلے خریدا ہو تو وہ کمپیوٹر کیونکہ آج کل آبسولیٹ ہے, سو نیچرلی آپ نے اس کو ڈسپوز آف کیا ہوگا, تو وہ کمپیوٹر کدھر گیا, کیا آپ نے اس کو پھینک دیا, بیچ دیا یا اسٹور کر لیا. آپ اپنے جوتے کس طرح سے ڈسپوز آف کرتے ہیں, گاڑی کس طرح سے ڈسپوز آف کرتے ہیں. سو آل آف دس انفارمیشن از ویری ویری امپورٹنٹ فار دا مارکیٹرز ٹو انڈرسٹینڈ. جو 4 بنیادی فیکٹر یہاں پر ہیں, دوز آر نمبر 1 سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس آف دا ڈیسیژن میکر. کہ ڈیسیژن میکر کی سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس کیا ہے. بعض صاحب ایسے ہوں گے جو پروڈکٹ کو جب ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں تو وہ یا تو اس پروڈکٹ کو بیچ دیں گے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس پروڈکٹ کو شاید رینٹ آؤٹ کر دیں, اور کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس پروڈکٹ کو مکمل طور پر پھینک دیں یا کسی دوسرے صاحب کو وہ پروڈکٹ دے دیں. یہاں پر جو صاحب پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس قسم کی اورینٹیشن رکھتے ہیں. اگر ان کی اورینٹیشن ایسی ہے کہ پروڈکٹ کو بیچا جائے تو وہ پھر اس پروڈکٹ کو بیچ دیں گے. سو اٹ از ویری کریکٹرسٹک آف دا اورینٹیشن آف دا پرسن who is the owner of that particular product. The next important factor is the factors intrinsic to the product. مثال کے طور پر پروڈکٹ کا کلر کیا ہے, پروڈکٹ کا اسٹائل کیا ہے, پروڈکٹ کی کوالٹی کیسی ہے, پروڈکٹ کی کیپیسٹی کیا ہے. یہ فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کنزیومرز کو ہیلپ کرتے ہیں اس ڈیسیژن کو بنانے میں کہ اس پروڈکٹ کو کس طرح سے ڈسپوز آف کیا جائے اور کب ڈسپوز آف کیا جائے. مثال کے طور پر جو آپ کے پرانے کمپیوٹرز ہیں جو کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور جو اب آہستہ آہستہ آبسولیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, جب وہ کمپیوٹرز آبسولیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب نئے کمپیوٹرز آ گئے ہیں جن کی میموری زیادہ ہے, جن کی اسٹرینتھ زیادہ ہے, جن کی ریسیپشن بہت زیادہ اچھی ہے, تو آپ کو یہ کمپیوٹر ڈسپوز آف کر دینا ہے. سو مارکیٹ میں نئے اکوپمنٹس آ جاتے ہیں جن کی انٹرنسک کوالٹیز آپ کے ایگزسٹنگ اکوپمنٹ سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ another important factor that should be considered very very important while taking into consideration the disposal behavioral pattern of the consumers is the situational factors extrinsic to the product. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ external situations change ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر you bought yourself a pair of jeans اور آپ اس جینس کو کچھ عرصہ پہنتے رہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جینس کی فٹنگس کے فیشن کے اندر آہستہ آہستہ چینج آنا شروع ہو گئی, اور جب وہ چینج آنا شروع ہو گئی تو آپ کی جینس آؤٹ آف فیشن ہو گئی. سو ایکسٹرنل سچویشنس کی وجہ سے یو کم ٹو میک اے ڈیسیژن دیٹ دس از دا رائٹ ٹائم آئی شوڈ بی ڈسپوزنگ آف مائی جینس. سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ جو فیکٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں کنزیومرز کو جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہ ڈیسیژن بنانے میں کہ پروڈکٹ کو کب ڈسپوز آف کرنا ہے اور کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے, وہ 3 طرح کے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. نمبر 1 از سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس آف دا ڈیسیژن میکر. نمبر 2 از فیکٹرز انٹرنسک ٹو دا پروڈکٹ.
And number 3 is situational factors that are extrinsic to the product. Students, this is the end of our chapter. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے اندر اپنا نیا چیپٹر شروع کریں گے. اگلے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں ایک بنیادی ریویو بھی دے دوں گا, ایک سمری دے دوں گا ان سارے پوائنٹس کی جو ہم نے اس چیپٹر میں ڈسکس کیے, اور نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اگلے چیپٹر کے کانٹینٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. ہمارا اگلا چیپٹر ہے کنزیومرزم, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ چیپٹر آف آور کورس. اسٹوڈینٹس, آئی ہوپ یو انجوائے ٹوڈیز لیکچر. وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.